बुआ आज खाने में क्या बनाएंगी? अमीरा ने पानी का ग्लास भरते हुए पूछा। बेटा सोच रही हूँ आज पुलाव और चिकन का सालन बना लूँ। तुम्हें बताया था ना कि साथ वाले घर में नए लोग आए हैं, तो सोचा उन्हें भी खाना भिजवा दूंगी। नए हमसाए हैं, ख्याल करना चाहिए। तुम्हारा अगर किसी चीज़ को दिल चाह रहा हो तो बता दो, मैं वो बना देती हूँ, बुआ ने पूछा। नहीं, आप यही बना लें, मैं तो बस वैसे ही पूछ रही थी। बेटा ज़रा बड़े साहब को भी देख लो, उनका बीपी आजकल कंट्रोल में ही नहीं आ रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही उनकी, बुआ फिक्रमंदी से बोली। इंसान जब दुख और तकलीफ़ के दौर से गुज़र रहा होता है तो लाशऊरी तौर पर उसे इस चीज़ का एहसास ही नहीं होता कि उससे वाबस्ता करीबी रिश्ते भी उसे देखकर अज़ियत और तकलीफ़ में मुब्तला हैं। उन्हें भी किसी पल करार नहीं है। खुद तरसी की दीवार बाज़ औक़ात इतनी ऊंची हो जाती है कि फिर इसके पार कुछ नज़र ही नहीं आता। अमीरा बाबा के कमरे में आ गई। बाबा बेड पर लेटे सोचों में गुम थे। बाबा, तबीयत कैसी है आपकी? अमीरा उनके पास बैठते हुए बोली। क्या सोचते रहते हैं आप हर वक्त? अमीरा ने उनका हाथ थाम लिया। वो फिक्रमंदी से उनकी तरफ देख रही थी। अमीरा के हादसे के बाद बाबा की हिम्मत भी बिल्कुल टूट गई थी। वो पहले से काफ़ी कमज़ोर हो गए थे। कुछ भी नहीं बेटा, बस वैसे ही लेट गया था। तबीयत बिल्कुल ठीक है, बाबा मसनूई बशाशत से बोले। ब्लड प्रेशर की मेडिसिन ली है आपने आज? कितने दिन से आपका बीपी हाई चल रहा है? अमीरा उनका मेडिसिन बॉक्स खोलकर बैठ गई। बस अभी लेने ही लगा था, बल्कि लाओ दो मुझे, मैं अभी खा लेता हूँ, बाबा मुस्कुराते हुए बोले। उन्हें पता था अब अमीरा ऐसे जान नहीं छोड़ने वाली। कल से मैं आपको खुद दवाई दूंगी, आप अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। और आपकी डॉक्टर आदिल से भी अपॉइंटमेंट लेनी है, आपका पूरा चेकअप होगा अब। अमीरा उन्हें देखकर वाकई परेशान हो गई थी। वो बोल नहीं रहे थे, कह नहीं रहे थे, मगर उसका दुख उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। आज सुबह जल्दी ही आँख खुल गई थी। अभी सिर्फ 6 ही बजे थे और दिमाग पूरी तरह जाग गया था। नींद भी कितनी बड़ी नेमत है। आंखें बंद होते ही सारे गम भूल जाते हैं। ज़हन हर तरह की सोचों से आज़ाद हो जाता है। वो रोज़ रात को नींद की गोली लेकर सोती थी, फिर भी मुश्किल से कुछ घंटों ही सो पाती। और कभी कभी वो दिन में भी इतनी ही बेचैन होती कि मेडिसिन लेकर लेट जाती, मगर दिमाग को जकड़ी हुई सोचें उसे किसी पल करार न लेने देती। काफ़ी देर वो बिस्तर पर लेटी करवटें बदलती रही, मगर नींद की देवी उस पर मेहरबान न हुई। बिल आखिर वो थक कर बिस्तर से उठ गई, फ्रेश होकर आई और फिर यूं ही अपनी पसंदीदा जगह टेरेस में जाके खड़ी हो गई। बेइख्तियार ही साथ वाले घर पर निगाह पड़ी। कल वाली लड़की आज भी अपने लॉन में मौजूद थी, मगर आज वो पौधों की देख रेख में मसरूफ़ थी। वो थोड़ी देर टेरेस में खड़ी रही, फिर दिल किया कि बाहर निकले, सुबह की खूबसूरती को महसूस करे। वो गेट खोल के बाहर आ गई। अवाइल सर्दियों के दिन थे, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सारे दरख्त, फूल, पौधे सब जैसे खुश और मुतमईन थे। परिंदे एक से दूसरी डाल पर चहचहाते फिर रहे थे।
فضا میں ایک خاموشی طاری تھی۔ وہ اپنی دھن میں چلے جا رہی تھی کہ عقب سے ایک کھنکھناتی ہوئی ہیلو کی آواز آئی۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ پڑوس والی لڑکی مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ آئی ایم مرہا، اس نے مسافر کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، جسے مجبوراً امیرہ کو تھامنا پڑا۔ یور گڈ نیم، اس لڑکی نے دریافت کیا، کیونکہ امیرہ کے تاثرات سلام کے بعد خدا حافظ کہنے والے ہی تھے۔ امیرہ، اس نے آہستگی سے جواب دیا۔ یار ہفتہ ہو گیا ہے یہاں آئے ہوئے، صبح واک ٹائم پر کوئی لڑکی ہی نظر نہیں آتی، میں اکیلی ہی گھوم پھر کر واپس آ جاتی ہوں۔ وہ کافی باتونی لگ رہی تھی، جبکہ امیرہ جان چھڑانے کے موڈ میں تھی۔ یہاں کا انوائرمنٹ کافی اچھا ہے، شور شرابے سے دور کافی سکون ہے یہاں۔ ماما بابا کو یہ سوسائٹی اسی لیے کافی پسند تھی، وہ بولے جا رہی تھی اور امیرہ ہوں ہاں کے مختصر جواب دے رہی تھی۔ کافی عرصے کے بعد وہ ایسے کسی کو سن رہی تھی اور تھوڑی بہت گفتگو کر رہی تھی۔ یار تم بھی سوچ رہی ہوگی کہ صبح صبح کیا بلا پیچھے پڑ گئی ہے۔ اس کے گھر کا گیٹ آ گیا تھا اور وہ ہنستے ہوئے بے تکلفی سے بولی۔ نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بہت اچھا لگا آپ سے مل کر، امیرہ نے جواب دیا۔ پکی بات؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ امیرہ نے مسکراتے ہوئے تائید میں سر ہلایا اور خدا حافظ کہتے ہوئے گھر کا رخ کیا۔ بوا جی ٹی وی لاؤنج میں ہی بیٹھی ہوئی تھیں، اسے دیکھ کے فوراً اپنی جگہ سے اٹھیں اور اس کے قریب آئیں۔ کہاں چلی گئی تھی بیٹا؟ میں کب سے پریشان ہو رہی تھی کہ تم تو گھر سے نکلتی ہی نہیں ہو، پھر کیا ماجرا ہوا، کدھر گئیں؟ وہ ساتھ والے گھر میں جو نئے لوگ آئے ہیں وہاں ایک لڑکی بھی ہے، میں صبح ایسے ہی باہر نکلی تو وہ لڑکی مل گئی، پھر باتیں کرنے لگے، تھوڑی سی واک کی تو ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا۔ مجھے بھی یہی خیال آ رہا تھا کہ اگر آپ اٹھ گئیں تو بہت پریشان ہوں گی، امیرہ نے تفصیلاً جواب دیا۔ یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ تم بھی گھر سے نکلی، لوگوں سے ملنے جلنے سے دل بہل جاتا ہے اور طبیعت پر بھی اچھا اثر پڑتا ہے۔ بوا جی اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئیں۔ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے ناشتہ بنا کر لاتی ہوں۔ بوا جی کچن میں چلی گئیں، وہ وہیں بیٹھ گئی، پھر ناشتہ کیا اور کمرے میں آ گئی۔ طبیعت ہلکی پھلکی فریش سی ہو گئی تھی۔ اس حادثے کے بعد اس نے اپنے آپ کو بالکل کمرے تک محدود کر لیا تھا، لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیا تھا، کیونکہ ان کی سوالیہ نظریں اور کانٹے دار الفاظ بہت دنوں تک اس کے دل و دماغ پر بوجھ بنے رہتے تھے۔ جہاں کہیں زخموں پر کھرنڈ آنے لگتے، وہیں سے دوبارہ کھرچ دیتے۔ مگر آج بہت عرصے بعد کسی سے باتیں کر کے اسے اچھا لگا۔ بظاہر عام بے ضرر سی باتیں، جنہوں نے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اسے اس کا غم، اس کی سچویشن بھلا دی تھی۔ کتنا اچھا ہو اگر لوگ دوسروں کی تکلیفوں اور کربناک لمحوں کو گریدنے اور ڈسکس کرنے کے بجائے خاموشی سے بغیر جتائے ان پر پرواہ اور محبت کا مرہم رکھ دیں۔ کاش۔ موسم خوشگوار ہو رہا تھا، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ وہ باہر آئی تو بابا بھی باہر ہی تھے۔ وہ بہت اشتیاق سے پودوں کی دیکھ ریکھ میں مصروف تھے، وہ بھی ان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ بابا آپ تو پودوں میں بالکل ہی گم ہو گئی ہیں، میرے آنے کا بھی آپ کو پتہ نہیں چلا، امیرہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے پتہ ہے میری بیٹی آئی ہے، تمہارے آنے سے کیسے بے خبر ہو سکتا ہوں؟ بابا بھی مسکرانے لگے۔ بس ذرا اس پودے کی سوکھی ٹہنیاں صاف کر دوں۔ وہ کینچی چلانے میں مصروف تھے۔ بابا آپ گھنٹوں ان پودوں کے پاس بیٹھے رہتے ہیں، آپ تھکتے نہیں ہیں اس بورنگ کام سے؟
وہ ہاتھوں سے سوکھے پتے نوچنے لگی۔ بیٹا، ان پیڑ پودوں میں بڑی اپنائیت ہوتی ہے، ان کے ساتھ جڑ جاؤ تو یہ بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی دوست ہو جو آپ کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اور اداسی اور دکھ میں دھیرے سے تھپکی دیتا ہے۔ جب میں کوئی بیج ڈالتا ہوں تو اس کے ساتھ ایک آس، ایک امید سی جڑ جاتی ہے۔ روز اسے دیکھنے کا شوق ہوتا ہے کہ کب کونپل پھوٹے گی، کب پودا نکلے گا۔ پھر ہر دن اسے دیکھ کر ایک انجانی سی خوشی ہوتی ہے۔ کوئی پودا مرجھانے لگے تو دل اداس ہو جاتا ہے۔ بابا اس سے باتیں کرتے ہوئے پودوں کی تراش خراش بھی کیے جا رہے تھے۔ ویسے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ پودے آپ کے لیے اتنے خاص ہیں۔ وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ بھائی، تم ان کے ساتھ وقت گزارو گی، ان کی سنو گی اور اپنی سناؤ گی، تبھی تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنے خاص ہیں۔ بابا اب بیج ڈالنے کے لیے زمین کھوز رہے تھے۔ بیٹا، جب ہم قدرت کے قریب ہو جاتے ہیں، مٹی سے تعلق بنانے لگتے ہیں، تو اللہ خود ہی ہمارے دل میں سکون اور ٹھنڈک ڈال دیتا ہے۔ وہ بیج ڈالنے کے بعد اب زمین ہموار کر رہے تھے۔ میرا دل ہی نہیں کرتا بابا کچھ بھی کرنے کو، امیرہ اداسی سے بولی۔ میری جان، دل کو راضی کرتے ہیں، منایا کرتے ہیں ان باتوں کے لیے جن میں ہماری بہتری ہو۔ اس طرح ایک مقام پر رک جانے سے زندگی کیسے چلے گی؟ اپنے آپ کو مصروف کرو بیٹا، آگے بڑھو۔ بابا اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو جھلملانے لگے۔ ڈور بیل بجنے لگی۔ لگ رہا تھا کوئی ہاتھ رکھ کر اٹھانا بھول گیا ہے۔ ملازم نے دروازہ کھولا۔ وہ ساتھ والوں کی کام والی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چاولوں کی پلیٹیں تھیں۔ یہ باجی نے بھجوائے ہیں، اس نے پلیٹیں آگے کی۔ وہ باجی مرحا نے کہا ہے کہ کل شام آپ چائے ان کے ساتھ پئیں، آپ نے ضرور آنا ہے، وہ 5 بجے آپ کا انتظار کریں گی۔ اس نے باجی کا پیغام منو ان دہرایا۔ وہ آپ امیرہ باجی ہی ہیں نا؟ دعوت نامہ دینے کے بعد اب اسے مہمان کی تصدیق کرنے کا خیال آیا۔ امیرہ نے تائید میں سر ہلا دیا اور چاولوں کی خالی پلیٹس لوٹاتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ وہ کمرے میں آ کر لیٹ گئی، پھر موبائل اٹھا لیا۔ کافی دیر سوشل میڈیا کو الٹ پلٹ کرتی رہی، پھر تنگ آ کر موبائل سائڈ پر رکھ دیا۔ بور بھی ہو رہی تھی اور کچھ کرنے کو بھی دل نہیں کر رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی لیٹی رہی، پھر اٹھ کر ٹیرس پر آ گئی۔ ان بے دلی کے لمحوں میں اس کا آخری ٹھکانہ یہی ہوتا تھا۔ سامنے پارک میں بچے کھیل رہے تھے، کبھی سلائیڈ پر چڑھ جاتے، کبھی ایک دوسرے کو دھکیلتے ہوئے جھولا لینے پہنچ جاتے، اور کبھی ایک دوسرے پر فٹ بال اچھالتے۔ ان کے قہقہے، بے فکری، چھیڑ چھاڑ، کتنا خوبصورت دور ہوتا ہے یہ زندگی کا۔ یا شاید بس یہی دور ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ کھیل کود، ماں باپ کے لاڈ، ہمجولیوں کا ساتھ، اور ہر فکر سے آزاد۔ پھر جانے کیوں وقت آگے بڑھ جاتا ہے اور آگہی کے سارے در کھل جاتے ہیں۔ اداس لمحوں کے مخمل پہ کھیلتے